अमेरिकन टैरिफ वॉर कौन जीतेगा, चीन या अमेरिका? चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने टॉप लग्जरी ब्रांड्स के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या वो सच भी बोल रहे हैं? टैरिफ वॉर ट्रेड वॉर बन चुकी है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को रीशेप करे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमकाते रहे कि चुप रहो, कार्ड्स तो मेरे पास है, लेकिन उनके तो अपने कार्ड्स मेड इन चाइना निकले। 28 ट्रिलियन डॉलर्स की अमेरिकन इकोनॉमी पर 124% 124% डेट है, कर्ज है। क्या ये बोझ टैरिफ्स हटा पाएंगे? अमेरिका की पहचान गूगल, आईफोन्स, चैट जीपीटी, विंडोज और नासा हैं, पेंटें और स्टील की पेटियां तो नहीं। दुनिया की 60% 60% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होती है, लेकिन शायद अब ये ना रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बारे में 50 साल पहले जो कहा वही उनकी आज की साइंस। चीन के पास 90% वो मटेरियल है जो अमेरिका की 90% मॉडर्न इकोनॉमी की जान। अमेरिका दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो सकेगा और इसकी एक वजह है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइच। आपने अब तक ये वीडियोस और इस तरह की कई वायरल दूसरी वीडियोस और तस्वीर ज़रूर देख ली होंगी जिनमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स दुनिया के टॉप लग्जरी ब्रांड्स की धुरगत बना रहे हैं। इन शॉर्ट वायरल वीडियोस में चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स और मैन्युफैक्चरर्स बता रहे हैं कि कौन सा वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड दरअसल कौन सी चाइनीज़ फैक्ट्री में बनता है, कितना सस्ता बनता है और वेस्टर्न कस्टमर को किस तरह हज़ारों डॉलर्स में बेचकर फिर उन्हें लूटा जाता है। सिर्फ लोगो और पैकिंग के लिए हजारों इजाफी डॉलर्स लिए जा रहे हैं। इन शॉर्ट वायरल वीडियोस से लग्जरी ब्रांड्स की मार्केट को तो शायद फौरी तौर पर इतना फर्क ना पड़े, लेकिन ब्रांड्स की एक्सक्लूसिविटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब आप देखिए दोस्तों कि अमेरिकन लग्जरी मार्केट 101 बिलियन डॉलर से कुछ ऊपर की है। इसमें लुई विटन, शनेल, एरमेज, गुची और रॉल्फ लॉरेन टॉप लग्जरी ब्रांड्स में से चंद एक हैं। ये ब्रांड्स बेपनाह और बेतहाशा मुनाफा कमाते हैं और साथ में अपने ममालिक का, अपने कंट्रीज का नाम भी रोशन करते हैं, उनका भी एक ब्रांड बनता है। इन लग्जरी ब्रांड्स की ग्रोथ भी 4 से 5% है, यानी दुनिया में अमीर लोग बढ़ रहे हैं और ये अमीर लोग इन ब्रांड्स के साथ खुद को अटैच करके ही अपनी आला हैसियत दुनिया के गरीबों पर वाजे करते रहते हैं। इन मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स की ह्यूज वैल्यू जिन वजूहात से होती है, इनमें 2 पॉइंट्स बहुत अहम है। एक तो ये कि इन ब्रांड्स की एक ख़ास तारीख, स्पेसिफिक हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिक स्टोरी होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ इनकी एक्सक्लूसिविटी होती है, खुसूसियत होती है। एक मिसाल के साथ आपको दोनों बातें समझाते हैं। आप देखें कि दुनिया के टॉप लेदर लग्जरी ब्रांड जो है फ्रेंच एयरमेस, इसकी एक नॉस्टैल्जिक तारीख है। इसका लोगो आज भी एक घोड़ा और बग्गी है, हालांकि आज तो घोड़े और बग्गी पर लोग सफ़र नहीं करते, लेकिन इसकी कहानी ये है कि एयरमेस को बिजनेस करते हुए 3री सदी शुरू होने वाली है। ये 1837 में 19वीं सदी के पहले हाफ में तब कायम हुआ था जब लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे। तब एयरमेस ने घोड़सवारों के लिए जीन, सैडल्स बनाए जिन्हें काठी भी कहते हैं। अब चूंकि भागते घोड़ों की जीन, सैडल्स बहुत मजबूत होना चाहिए थे, तो एयरमेस ने इसे मजबूत बनाया। इसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई इस मैन्युफैक्चरिंग में। एयरमेस मजबूत चमड़े से घोड़े की बागें भी बनाते थे। इसके बाद जब घोड़ों को बग्गियों के आगे जोता जाने लगा तो एयरमेस ने बग्गियों के लिए सीट्स भी बनाना शुरू कर दी। लेकिन फिर जब बग्गियों को ट्रेन के डब्बों ने रिप्लेस कर दिया तो एयरमेस ने रेल की सीटें और सफ़र के लिए बड़े बड़े बैग्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोग ज़्यादा सामान साथ लेकर सफ़र करते थे, जितना बग्गियों पर लेकर जाते थे उससे ज़्यादा। सो ब्रांड्स के पीछे एक साइंस यही थी कि आप एयरमेस या इस जैसा कोई भी ब्रांड खरीदते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक तारीख भी खरीदते हैं, जिसके साथ कई नस्लों का ताल्लुक जुड़ा होता है। इसी नॉस्टैल्जिक कहानी की कीमत लग्जरी ब्रांड्स खरीदने वाले अदा करते हैं। मगर सिर्फ तारीख ही नहीं, आप ब्रांड्स इसलिए भी खरीदते हैं कि इसके साथ एक एक्सक्लूसिविटी भी जुड़ी होती है, ख़ास बात भी जुड़ी होती है। जैसा कि हम इसी मिसाल को लेते हुए बात करें तो हम कहेंगे कि जैसा लेदर एयरमेस रंग करता है और कोई नहीं कर सकता, जैसी स्टिचिंग एयरमेस के कारीगर करते हैं कोई और नहीं कर सकता, जैसा मजबूत बैग एयरमेस का है किसी और का नहीं है। आज आप खरीदेंगे और अपने पोते को यादगार के तौर पर ट्रांसफ़र करेंगे, तोहफे के तौर पर, वो आपकी नस्लों की यादगार होगी। नस्लों तक ये ब्रांड और यूज़र का ताल्लुक चलेगा। इसका टेक्सचर, इसका टांका, इसका रंग कभी ख़राब नहीं होगा। मतलब एयरमेस जैसा कोई नहीं। तो ये दोनों बातें, प्रोडक्ट की नॉस्टैल्जिक तारीख और इसकी एक्सक्लूसिविटी, वो 2 चीज़ें हैं जो एयरमेस जैसे किसी भी लग्जरी ब्रांड की कीमत को प्रोडक्शन कॉस्ट से कई गुना बढ़ा देती हैं।
अब यहाँ दोस्तों यही दूसरा पॉइंट है जिसे चीन के कई इन्फ्लुएंसर्स और प्रोड्यूसर्स चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एरमेस, शनेल, लुई विटॉन और रॉल्फ लॉरेन वगैरह जैसे लग्जरी ब्रांड्स तारीखी तो हैं लेकिन प्योरली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। इनकी तैयारी का ज़्यादातर काम तो चाइनीज़ फैक्ट्री में होता है, जिसके बाद सिर्फ फिनिशिंग के लिए ये प्रोडक्ट्स फ्रांस, इटली या अमेरिका में ले जाई जाती हैं, जहाँ लोगो लगता है, पैकिंग होती है, और वही प्रोडक्ट जो ये लोग $1,400 में तैयार करते हैं उसको वो ब्रांड $38,000 में फरोख्त करता है। क्यूरियस फेलोज, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स और प्रोड्यूसर्स की ऐसी वायरल वीडियोस ने टॉप लग्जरी ब्रांड्स की एक्सक्लूसिविटी पर अटैक तो कर दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनकी बात में 100% सदाकत नहीं है, क्योंकि किसी लग्जरी ब्रांड जैसी प्रोडक्ट बनाना या वही प्रोडक्ट बनाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर आप उनकी ये वीडियोस जो कि अब हज़ारों की तादाद में हैं, उनमें से चंद टॉप वीडियोस गौर से देखें और सुनें तो आपको ये वाज़े सुनाई देगा कि वो ये नहीं कह रहे कि हम असल लग्जरी ब्रांड बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इन जैसा प्रोडक्ट चीन के फ़लाँ और फ़लाँ हिस्से में फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, जो कि दुरुस्त बात है, क्योंकि ये काउंटरफिट मार्केट्स ज़मानों से मौजूद हैं और चीन आजकल इनका सबसे बड़ा मरकज़ है। वो तमाम साइट्स जो इन वायरल वीडियोस में दिखाई जा रही हैं, जहां से कोई भी शख्स इन लग्जरी ब्रांड्स की असली जैसी नकल खरीद सकता है, पहले से मौजूद थी। अब सिर्फ ये हुआ है कि पहली बार इस तरह की वायरल वीडियोस का तूफान आया है और चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अमेरिकन से दुनिया भर से कहने लगे हैं कि आप मिडल मैन को निकाल दें, हमसे बराह रास्त बहुत कम कीमत में टॉप लग्जरी ब्रांड्स की एक कॉपीज़ हासिल कर लें। ये कीमत उस टैरिफ के बावजूद कम होगी जो अमेरिका ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर लगा दी है। वैसे भी आपको बताएं कि ये स्ट्रेटजी इनकी इसलिए काफ़ी हद तक कामयाब होगी कि इस वक्त भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप्स अमेज़ॉन पर 70% प्रोडक्ट्स चाइना ही से आ रही हैं। बाकी मुकामी ऐप्स और खुसूसन अलीबाबा, शॉपिफाई वगैरह इसके अलावा हैं। बाय द वे, अमेरिका में रहने वाले जानते हैं कि वहाँ ऐसी मार्केट्स पहले से मौजूद हैं जहाँ टॉप लग्जरी ब्रांड्स की चाइनीज़ मेड ए कॉपीज़ आज भी फरोख्त हो रही हैं और अमेरिकन खरीदते हैं। लेकिन ट्रेड वॉर के इस हालिया राउंड ने टॉप लग्जरी ब्रांड्स को इतना परेशान ज़रूर कर दिया है कि उनकी एक्सक्लूसिविटी बर्बाद हो रही है, मजाक अलग उड़ रहा है। इसीलिए लुई विटॉन और एरमेस जैसे तमाम बड़े लग्जरी ब्रांड्स सफाइयाँ दे रहे हैं, नक्शे छाप रहे हैं और डिटेल्स बगैर किसी सबूत के देने लगे हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव हैं, और बताने लगे हैं कि ये फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर की फ़लाँ फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लॉज के मुताबिक हो रही हैं। मगर वो भी, ये ब्रांड्स भी एक बात छुपा रहे हैं। वो खुलकर ये नहीं कह रहे कि वो अपने ब्रांड्स का कुछ हिस्सा भी चीन से तैयार करवाते हैं या नहीं। मगर दोस्तों, ये स्पाइसी और चटपटा नुकसान जो वेस्टर्न इकोनॉमी को चाइना के ब्रांड्स की, चाइना की फैक्ट्रीज की वजह से हो रहा है, बहुत छोटा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का असल नुकसान इससे बहुत बड़ा है जो अमेरिका को पहुंच रहा है। क्यूरियस फेलोज, अमेरिकन को ट्रंप टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा और हो रहा है कि डॉलर की इंटरनेशनल वैल्यू कम हो रही है, बल्कि आलमी तिजारत जो इस वक्त भी 60% डॉलर्स में होती है, वो इससे नीचे जाएगी। चीन और रशिया पहले ही 90% अपनी तिजारत जो है, अपनी ट्रेड जो है, वो लोकल करेंसीज में करने लगे हैं। इंडिया भी तेल का कुछ हिस्सा दिरहम में खरीद रहा है, फॉरेन करेंसीज में और लोकल करेंसी में खरीद रहा है। ब्राज़ील और चीन भी इसी तरफ जा रहे हैं, जबकि पेट्रोल जो ट्रेड ही डॉलर्स में होता था, इसीलिए इसे पेट्रो डॉलर्स भी कहते थे, वहाँ भी इशारे मिलते हैं कि चाइनीज़ करेंसी इस्तेमाल हो सकती है। अब इसे समझें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर डॉलर की वैल्यू को इसलिए ख़राब करेगी, कम करेगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक डॉलर की मजबूती एक इंटरनेशनल कंसेंसस की वजह से थी। लेकिन अगर अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन और डॉलर की ताकत को वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो ताकतवर ममालिक आखिरकार डॉलर के अलावा दूसरी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने पर मजबूर हो जाएंगे, ताकि किसी भी नए अमेरिकन एडवेंचरस प्रेसिडेंट की ब्लैकमेलिंग से बच सकें। जितनी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में होगी, उतनी ही डॉलर की डिमांड में कमी आ जाएगी। जितनी डॉलर्स की डिमांड में कमी होगी, उतनी ही इसकी वैल्यू में भी कमी आएगी और उतने ही अमेरिकन कर्जे, जो कि पहले ही 124% हो चुके हैं, मजीद बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हमाकत में इसी अमल को तेज़ कर रहे हैं जो कि इसके मुखालफिन चाहते हैं। बाय द वे दोस्तों, हमें यह भी यकीन है कि ट्रंप द बिल्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंडस्ट्रियल नॉस्टैल्जिया में गिरफ्तार है।
وہ اور ان کے فینس ماڈرن اکانومی اور انڈسٹریل اکانومی کے درمیان جو عظیم ترین فرق پیدا ہو چکا ہے اسے بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کیورس فیلوز کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کی بہترین پروڈکشن اس کی کمیونٹی شکار کا گوشت ہوا کرتی تھی۔ انسان ہنٹر گیدرر تھا، وہ خانہ بدوش شکاری تھا، جو اسے نیچر آفر کرتی وہی لیتا تھا۔ جتھا بنا کر کسی جانور کو شکار کر لیا یا پھر اچھے موسم میں کچھ پھل پھول اپنے غار میں 2-4 دن کے لیے جمع کر لیے۔ کسی اپنے نے کچھ مانگا تو مفت میں دے دیا، دشمن کا دیکھا تو چھین لیا۔ یعنی یہ ایک سروائیول اکانومی تھی جس میں سبھی ایک دوسرے سے مفت میں چیزیں ایکسچینج کر لیا کرتے تھے۔ آپ اسے سبسسٹنس اکانومی، نیچرل اکانومی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی کور ویلیو سروائیول ہی تھی۔ لیکن اس کے بعد آج سے 15,000 سال پہلے 13,000 BCE میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور انسان نے کھیت بونا شروع کر دیے۔ سب کچھ بدل گیا۔ شکار کے لیے مارے مارے پھرنے والے شکاری انسان پسماندہ ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے کھیت بونا، جانور پالنا سیکھ لیے تھے ماڈرن مہذب جدید انسان کہلائے۔ لائف سٹاک فارمنگ اب جدید بزنس تھے، اور یہ ایگریرین اکانومی تھی۔ اس کی کور ویلیو زمین، لینڈ تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بے چین انسان کو کہاں قرار آتا ہے؟ اس نے فارمنگ کے بعد ایک اور انقلاب کو جنم دیا۔ اس نے اوزار بنانا سیکھ لیے، اور اس نے دھاگا بنایا اور اس سے کپڑا بنایا۔ اس نے ہڈی کی سوئی بنائی اور سوئی دھاگے سے چمڑے کو سی کر ایسا کارنامہ کیا کہ اب مردہ جانور بھی اس کی اکانومی کا بڑا حصہ بن گئے۔ اس کی ہڈیوں کو، اس کی کھال کو، اس کے بالوں کو، ہر چیز کو نئے انسان نے استعمال کیا۔ اس نے مٹی سے برتن بنانا شروع کیے۔ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کھیت کی اضافی فصل کو محفوظ کر لیتا تھا۔ اس نے کچھ جڑی بوٹیوں کا مسالہ بنایا، اسپائسیز بنانے کے سادہ ترین طریقے بھی اس نے سیکھ لی۔ یعنی انسان اب ایگریرین اکانومی سے آگے بڑھ کر آرٹیزن، کاریگری کی صنعت میں داخل ہو گیا تھا۔ آرٹیزن انڈسٹری ڈیولپ ہونے لگی تھی۔ تجارت وہ یوں کرتا تھا کہ کھانے کے بدلے اوزار ایکسچینج کر لیے یا پھر چاندی کے سکے دے کر کچھ لین دین کر لیا۔ یہ انڈسٹریل اکانومی کی بہت ابتدائی شکل تھی، لیکن اس وقت کے حساب سے ماڈرن تھی۔ یہ سلسلہ بھی کچھ ہزار سال تک یوں ہی چلا، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں 18th سینچری میں انجن ایجاد ہو گیا، انڈسٹریل ایج شروع ہو گئی، فیکٹریاں کھلنے لگیں، دور دور تک جہازوں میں مال پہنچایا جانے لگا۔ اب یہ ایک انتہائی ماڈرن فارم میں انڈسٹریل اکانومی تھی، اور اس کی کور ویلیو گڈز تھی۔ وہ مال جو فیکٹریوں میں بنتا تھا بڑے پیمانے پر۔ جو ملک زیادہ فیکٹریاں لگاتا، زیادہ پروڈکشن کرتا، زیادہ گڈز لے کے آتا، وہی دنیا کو لیڈ کرتا، وہی ترقی کرتا۔ لیکن دوستو، یہ انڈسٹریل ایج بھی، یہ صنعتی دور بھی بہت شاندار ہونے کے باوجود جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایک اور دور، انفارمیشن ایج کو جنم دیا۔ یہ دور آج بھی رواں دواں ہے، اور اس کی کور ویلیو انفارمیشن اور ڈیٹا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طاقتور ممالک اور ادارے اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ آج AI اور ڈیجیٹل اکانومی اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ڈیٹا سے بھی آگے بڑھ کر انٹیلیجنس کور ویلیو بن چکی ہے۔ ایک انوویشن اور ایک آئیڈیا ہزاروں فیکٹریز پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جو بہترین لیڈرز آج ہیں، جو ماڈرن لیڈرز ہیں، وہ اسی فیوچرسٹک انٹیلیجنس یا کوگنیٹو اکانومی کی بات کرتے ہیں، جس کی بنیادی ویلیو ذہانت اور سروسز ہیں، خواہ وہ ڈیٹا بیس پرووائڈ کرنے میں ہوں، یا پھر ایجوکیشن میں، یا پھر آٹومیشن میں۔ کوانٹم فزکس اور آٹومیشن اس کے مینز ہیں، اس کے ذرائع ہیں۔ جدید معاشرے اپنے نوجوانوں کو ماڈرن سروسز اور انٹیلیجنس اکانومیز سکھا رہے ہیں۔ یہی لوگ آنے والے دنوں میں دنیا کو اب لیڈ کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ ماڈرن انٹیلیجنس اور سروسز اکانومیز میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ امریکن GDP کا 77% حصہ ٹیکنالوجی اور اسی قسم کی دوسری سروسز سے ہی آتا ہے۔ لیکن ایسے میں ایک امریکن لیڈر دوسری مرتبہ یہ نعرہ لگا کر وائٹ ہاؤس میں آ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو امریکہ کو پھر سے عظیم بنا دوں گا، میں انہیں پھر سے فیکٹریز میں بیگ سینے اور چمڑا رنگنے کے کام پر لگا دوں گا۔ 20ویں صدی کے شروع کی طرح گاڑیوں کی اسمبلیز بنواؤں گا، اور چمنیوں سے نکلتا دھواں ہماری ترقی کا، ہماری ماڈرنٹی کا نشان ہوگا۔ مطلب کم سے کم اس آئیڈیا پر جاؤں گا جو 3 صدیوں پہلے ایک ماڈرن آئیڈیا سمجھا جاتا تھا، آج نہیں۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں جنہوں نے ساری ترقی جوڑ توڑ اور ٹیکس فراڈز اور جھوٹی مارکیٹنگ سے حاصل کی۔ اس لیے ہمیں کوئی حیرت نہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور انہیں ریئل سائنس بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 1968 میں پینسلوینیا کی ایک یونیورسٹی سے ایک انڈر گریجویٹ ڈگری لی تھی، لیکن بہت کامیابی سے ساری زندگی اپنے بارے میں مارکیٹنگ یہی کرتے رہے کہ انہوں نے بہت آنر کے ساتھ ڈگری حاصل کی تھی۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان کا نام اکیڈمک آنرز کی لسٹ میں تھا اور نہ ہی ان کا اکیڈمک کیریئر، ان کا اکیڈمک ریکارڈ اوپن ہے کہ لوگ اسے دیکھ سکیں، بلکہ اسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو خیر، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کو ایک ایسی اکانومی کی طرف واپس لے جانا چاہ رہے ہیں جس سے آگے بڑھے ہوئے ان کے اپنے ملک کو 75 سال ہو گئے۔ پھر بات یہاں رکتی نہیں، بلکہ اس سے بھی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ 7 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ امریکی عوام انہیں 3 صدیوں پرانے آئیڈیاز پر لے جانے کے لیے ووٹ بھی دے چکے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں بار بار کہتے تھے کہ ڈکشنری کا سب سے خوبصورت لفظ ٹیرف ہے، تو ان کے حامیوں نے یہ بات ماننا شروع کر دی، حالانکہ دنیا بھر کے اکانومسٹ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ٹیرف کا پہلا نقصان امریکی عوام کو ہوگا، دوسروں کو بعد میں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کیورس فیلوز کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیرف کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مختصراً ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ آپ فرض کریں چین سے ایک لیدر بیگ امریکہ پہنچتا ہے اور اس کی قیمت $100 ہے، $100۔ اسے ایک امریکی بزنس مین نے منگوایا ہے اور وہ اسے $150 میں $50 منافع رکھ کر نیو یارک میں فروخت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس بیگ پر امریکی حکومت 100% ٹیرف لگا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکی امپورٹر کو اب چین سے منگوائے جانے والے ہر بیگ پر $100 اضافی دینا ہوں گے بطور ٹیکس۔ امریکی امپورٹر یہ ٹیکس یا ایکسائز ڈیوٹی یا جو بھی آپ اسے نام دیں وہ ادا کرے گا، جس سے یہ بیگ $200 میں اسے پڑنا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ اضافی بوجھ خود تک نہیں رکھے گا، بلکہ یہ بیگ جو وہ چند دن پہلے تک $150 میں امریکیوں کو بیچ رہا تھا، اب وہ اسی بیگ کو $250 میں بیچے گا، یعنی $100 فی بیگ کا ٹیرف۔ دراصل وہ ٹیکس ہے جو آخر کار امریکی عوام کو ہی ادا کرنا ہے، چین کو نہیں۔ لیکن اس کے مہنگا ہونے سے اس کی فروخت میں کمی ضرور واقع ہو جائے گی۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سائنس کے مطابق فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر لوکل لیدر انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، امریکیوں کو جابز ملیں گی، اور جو لیدر بیگ چائنا سے امریکی امپورٹرز $200 کا لے کر $250 میں بیچ رہا تھا، وہ امریکی انڈسٹری بغیر ٹیرف کے اس سے کم قیمت میں بنا کر بیچ سکے گی۔ امریکیوں کو جابز ملیں گی اور امریکی میڈ ان امریکہ مال خریدیں گے۔ نیشنلزم زندہ باد، فری ٹریڈ، گو ٹو ہیل۔ اب یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفز کے پیچھے کی ڈمب لاجک، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور امریکی عوام اب انڈسٹریل ایج سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ 1950 میں 1950s میں 30% امریکہ کا GDP فیکٹریز اور ایسی مینوفیکچرنگ ہی سے آتا تھا، جبکہ آج اس کا حصہ صرف 9% ہے۔ باقی 77% سے زیادہ، بلکہ کچھ کہتے ہیں 85% تک امریکن اکانومی سروسز سیکٹر اور اس سے منسلک دوسرے سیکٹرز میں جا چکی ہے۔ امریکن شہری بھی ایسے ہی کاموں میں، یعنی ایجوکیشن میں، IT میں، آٹومیشن میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ویلیو ایڈیشن میں اور ای کامرس میں، یعنی بٹ کوئنز وغیرہ میں بزنس کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ انہی فیلڈز میں جابز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ورلڈ کی ینگ جنریشن انہی سروسز سیکٹرز میں کام کرتے ہوئے وہ لگژریز انجوائے کر سکتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سروسز میں ہی وہ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی، گھر سے یا کسی دوسرے شہر سے آن لائن ہو کر وہ اپنی جاب کو جاری رکھ سکتے ہیں، وہ انوویشن کر سکتے ہیں، وہ ریپڈ گروتھ کر سکتے ہیں، اچانک زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور جابز سوئچ کرنا بھی یہاں آسان ہے۔ جبکہ مینوفیکچرنگ میں، فیکٹریز میں انہیں روزانہ فیکٹری آنا ہی آنا ہے، روزانہ ایک ہی کام کرنا ہے، انوویشن کی بھی وہاں کوئی گنجائش نہیں، یہ گنجائش اگر ہے تو ڈیزائن میں ہے، اور ڈیزائن ایک بار پھر سروسز سیکٹر ہی ہے، مینوفیکچرنگ نہیں۔ پھر اس مینوفیکچرنگ فیلڈ میں گروتھ بہت ہی کم ہے، اسی لیے تو امریکہ سپر پاور ہے کہ اس کا بزنس مین پرانے انداز سے اب کام نہیں کرتا، وہ ریپڈ گروتھ والے بزنسز میں کام کرتا ہے، وہ ایڈوانس اکانومی کی طرف آگے نکل چکا ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ انڈسٹریل ایج میں امریکہ کے اکنامک انجن والے جغرافیے کو سٹیل بیلٹ کہتے تھے، جہاں سٹیل ملز میں سینکڑوں قسم کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں۔ امریکہ کے نارتھ میں، ایسٹرن نارتھ میں یہ سارا علاقہ ہے۔ امریکنز اور دنیا بھر سے آنے والے امیگرینٹس یہاں کام کرتے تھے اور دنیا بھر کے لیے اسلحہ اور دوسری پروڈکٹس مینوفیکچر کرتے تھے۔ لیکن 1980 کے بعد سے، 1980 کے بعد سے ان ایریاز سے فیکٹریاں یوں ختم ہوئیں، اس طرح ان کو آؤٹ سورس ان کا سارا کام کر دیا گیا کہ ان کے انفراسٹرکچر کو اب باقاعدہ زنگ لگ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سٹیل بیلٹ کا نیا نام رسٹ بیلٹ یعنی زنگ آلود علاقہ رکھ دیا گیا۔ اس سب سے کچھ لوگوں کا، اس ایریاز میں کام کرنے والے لوگوں کا وقتی طور پر نقصان تو ہوا، لیکن اصل میں تو یہ امریکہ کی ترقی تھی کہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے اپنی اکانومی کو ماڈرن کیا اور ڈائیورسیفائی کیا۔ اب وہاں تھنگز نہیں، تھاٹس اکانومی بن چکی تھی۔
امریکہ ایسی جگہ بن گیا جہاں اتنا کیپٹل تھا اور اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہاں آئیڈیاز بھی اکانومی تھے، بلکہ آئیڈیاز ہی اکانومی تھے، ٹاپ اکانومی۔ اسی کو تو امریکن ڈریم کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر چیلنج یہ تھا کہ اسے ہی مزید ماڈرن اور فاسٹ ٹریک پر لایا جائے، نہ کہ ریورس گیئر لگا دیا جائے، نہ کہ یہ نعرہ لگایا جائے کہ امریکہ کی عظمت واپس لائی جائے۔ اگر واپس لائی جائے تو سوال یہ ہے کہ کون سے دور کی عظمت واپس لائی جائے، انڈسٹریل ایج کی، یا اس سے بھی پہلے کے آرٹیزن دور کی، یا اس سے بھی پیچھے ایگریکلچرل دور کی گریٹنس؟ کون سی گریٹنس؟ یہ کہنا اور بار بار اس پر زور دینا ایک حماقت تھی، مگر کیا کریں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ویری گڈ، ویری بیوٹیفل، بیسٹ ان دا ورلڈ نان سینس شروع کر چکے ہیں۔ کیوریس فیلوز، یہاں چند لمحے کو ٹھہر کر ہم ذرا اس سارے کھیل کو ڈونلڈ ٹرمپ کی نفسیات کے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ دراصل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرفز کا یہ سارا کھیل اس لیے بھی شروع کیا تھا کہ ایک بہت بڑا کیوس پیدا کر سکیں اور اس میں پھر اپنے لیے اور امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ تلاش کر سکیں، کیونکہ برے وقت میں سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ چالاک ہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے جال کے ساتھ خود کیوس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یا پھر خود کیوس پیدا کر کے اسے ختم کرنے کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کو ان کی ذاتی زندگی سے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ 1975 میں جب نیو یارک ایک ٹوٹل کیوس میں تھا، ڈکیتیاں، گینگ وارز، مرڈرز اور سٹی انفراسٹرکچر سب کچھ بڑی بری حالت میں تھا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار نیو یارک کے پراپرٹی بزنس میں بڑا ہاتھ مارا۔ انہوں نے گرینڈ حیات ہوٹل کو رینوویٹ کیا۔ یہ ایک 30 منزلہ بلڈنگ تھی اور $100 ملین میں یہ رینوویٹ ہو گئی، جس کے لیے پیسہ کہ ان کے والد صاحب نے اور ان کے پارٹنر نے دیا۔ ٹرمپ نے شہر کے میئر ابراہیم بیم، جو کہ نیو یارک کے پہلے جوش میئر تھے اور ان کے والد کے بہترین دوست تھے، انہیں بھی اس کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ پھر انہی میئر کی مدد سے بآسانی انہوں نے 40 سال کا ٹیکس بھی اپنے اوپر اس پراپرٹی بزنس پر معاف کروا لیا۔ اتنی بڑی ٹیکس معافی سے ان کے ہوٹل نے ہر سال $3 کروڑ کا بزنس کیا۔ اس دوران وہ مینہٹن میں مزید ریل اسٹیٹ پروجیکٹس لانچ کرتے رہے اور ہر پروجیکٹ کے لیے نیو یارک گورنمنٹ سے سبسڈیز اور ٹیکس بریکس لیتے چلے گئے۔ نیو یارک ٹائمز نے ان کے 15 پروجیکٹس پر حکومت سے ملنے والے ملینز آف ڈالرز کا میپ بھی شائع کیا ہے۔ کل ملا کر 70 اور 80 کی دہائی میں جو ٹیکس بریکس انہوں نے لی، اس نے نیو یارک کو $885 ملین، $885 ملین، $88 کروڑ 50 لاکھ کا نقصان پہنچایا۔ عوامی سبسڈیز اور گورنمنٹ کنٹریکٹرز کو نوکریاں دینے سے جو انہیں مالی فوائد ملے وہ الگ تھے۔ ان سب کی مدد سے جو پروفٹ انہیں ہو رہا تھا، وہ اسی سے مزید پروجیکٹس لانچ کرتے گئے، ان میں کیسینوز قائم کیے، خوب مال بنایا، لیکن پیپرز میں مسلسل وہ یہی دکھاتے رہے کہ وہ نقصان میں ہیں، بینکرپٹ بس ہونے ہی والے ہیں۔ مزید ٹیکس بچایا۔ اس دوران مسلسل وہ ٹی وی پروگرامز میں آتے رہے، محنت کرتے رہے، ٹیبلوائڈز میں اپنی خبریں مسلسل چھپواتے رہے اور کامیابی سے یہ تاثر دیتے رہے کہ جیسے وہ ایک بہت غریب دوست اور امریکیوں کے ہمدرد انٹرپرینیور ہیں۔ اس ساری گیم کے پس منظر میں ان کے ذہن میں جو سائنس تھی، وہ آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی جو انہوں نے فخریہ طور پر اپنے انٹرویو میں پھر کہہ بھی تھی۔ آپ ذرا سنیں۔ What if you don't get this? What's going to happen to this? Then what I'll do is I'll wait for a more progressive administration, and more importantly, I'll wait for bad times. When bad times come, then I'll get whatever I want. آپ دیکھیں گے جب رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو اتنی بڑی کامیابی نہ ملتی تو آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں پھر زیادہ پروگریسو، دوسرے الفاظ میں اپنے لیے مددگار کسی سرکاری انتظامیہ یا نیو یارک میئر کا انتظار کرتا جو میری مدد کرے، یا پھر فکرے کا دوسرا حصہ اہم ہے، انہوں نے کہا کہ یا پھر میں برے وقت کا انتظار کرتا، کیونکہ جب بھی برا وقت آتا ہے تو میں وہ کچھ حاصل کر لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبے انٹرویو ڈاکومنٹری کا ایک شارٹ ہے، آپ مکمل طور پر یہ ڈاکومنٹری اور یہ انٹرویو نیٹ فلکس یا یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر دوستو، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے 5 دہائیوں پہلے کا یہ مائنڈ سیٹ سامنے رکھیں جس نے انہیں ترقی دلوائی تھی۔ اب یہی مائنڈ سیٹ ان کا اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ اسے عالمی سطح پر انٹرنیشنل پلے گراؤنڈ میں بھی اپلائی کر رہے ہیں اور ذرا بھی ہچکچا نہیں رہے۔ اگر آپ ان کے ابھی سارٹ والے جملے کو ذرا ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں تو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دراصل کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے کیا ڈرٹی گیمز کرنا بالکل درست سمجھتے ہیں اور اسے کیسے وہ آرٹ آف ڈیلز کہتے ہیں، حالانکہ یہ آرٹ آف ڈیلز نہیں، آرٹ آف فراڈ ہے۔ بائی دا وے، جن 7 ڈیلز پر انہوں نے اپنی کتاب دی آرٹ آف ڈیلز گھوسٹ رائٹر ٹونی شوارٹز سے لکھوائی تھی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس فراڈز اور نیو یارک میئر سے ذاتی تعلقات کی کہانیاں چھپا لی تھیں، وہ نہیں بتائی تھی۔
ٹونی نے بعد میں اس کے گھوسٹ رائٹر نے کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہیں کہ انہوں نے ایک خنزیر کو لپسٹک لگا کر خوبصورت بنایا تاکہ لوگ انہیں وہ سمجھیں جو کہ وہ نہیں تھے۔ تو خیر دوستو، اس کہانی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بزنس سٹائل میں دنیا کو بلی کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور دشمنوں پر ٹیرفس لگائے اور غلط طور پر سمجھا کہ یہ بھی نیو یارک کے میئر کی طرح یا ان کے رائیول ریل اسٹیٹس گروپس کی طرح ہیں کہ یہ اب آ کر ان کی منتیں کریں گے اور ڈیلز کے لیے اپیلز کریں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے دوستوں اور مخالفین دونوں کا اندازہ بالکل غلط لگایا تھا۔ اس کا نقصان انہیں تو ذاتی طور پر اور ان کی ٹرمپ آرگنائزیشن کو تو شاید کچھ بھی نہ ہو بلکہ الٹا فائدہ ہو، لیکن امریکیوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اجازت امریکن اکنامک سٹرکچر اور سوشل سٹرکچر دونوں نہیں دیتے۔ امریکن اکانومی کبھی پرانی طرز کی مینوفیکچرنگ کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری صرف 4.2% ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 5% سے کم بے روزگاری کو کہیں بھی بے روزگاری نہیں سمجھا جاتا، اس پرسنٹیج کو الارمنگ نہیں سمجھا جاتا، نارمل سمجھا جاتا ہے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سے بڑھنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور ذرائع سے کما رہے ہوتے ہیں، یا ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ دور میں ان کو جاب مل جاتی ہے، لیکن اتنے ہی پھر نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس دوران جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بے روزگاری کی پرسنٹیج میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 4.2% لوگ جو امریکہ میں بے روزگار ہیں، ان امپلائڈ ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو فیکٹریز میں بیگز سینے یا پینٹیں اور پیٹیاں بنانے کی جابز تلاش کر رہے ہیں۔ ایسی جابز کے لیے تو امریکہ میں ایک نئی میسیو امیگریشن پالیسی بنانا پڑے گی اور ایشیا اور افریقہ سے کم ملینز آف لوگوں کو ہر سال بلانا پڑے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم تو میس امیگریشن ایک طرف جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں بھی نکالنے کے در پہ ہیں، وہ پہلے سے نان وائٹس کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن پر بہت پریشان ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ میں لیبر لاز اور ہیومن رائٹس کے مطابق جو ویجز ہوں گی، جس قیمت میں وہ پروڈکٹس بنیں گی جو اس وقت باہر سے آ رہی ہیں، تو ان کی قیمت امریکن مڈل کلاس کی برداشت سے، ان کی پہنچ سے باہر ہوگی، جس کا لازمی نتیجہ سمگلنگ میں نکلے گا اور ڈالر پھر مزید ڈی ویلیو ہوگا۔ سو امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ٹرمپ ٹیرفس کی مدد سے اپنی اکانومی کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکے، جبکہ اس کا پہلا مد مقابل سب سے بڑا حریف چین اس اکنامک جنگ کے لیے، ممکنہ ٹیرف وارز کے لیے کووڈ کے دور سے ہی تیار تھا۔ اسی لیے 2018 کے بعد سے 2018 کے بعد سے آپ دیکھیں کہ چین کی امریکن مارکیٹ پر ڈپینڈنسی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں چین کی امریکہ میں ایکسپورٹس 20% تھی، 20% تھی، لیکن 2024 میں 6 سال بعد یہ 14.7% تک گر گئی ہیں، تقریباً 5.3% نیچے آ چکی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ چین ٹیرف وار میں اس لیے بھی بہتر پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز، وار انڈسٹری اور سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ جیسے اہم ترین شعبوں میں جن ریئر ارتھ منرلز کی، میٹلز کی ضرورت ہے، وہ تو چین سے آتے ہیں۔ بلکہ AP رپورٹ کے مطابق چین دنیا کے 90% ریئر ارتھ سپلائیز کو کنٹرول کرتا ہے، باقی 10% پوری دنیا مل کر کرتی ہے، اور اس میں امریکہ کا اپنا حصہ بہت ہی کم ہے، اس کے پاس صرف ایک مائن ہے، جبکہ امریکہ کی مجبوری یہ تو بہرحال ہے کہ اس کی ہر ماڈرن انڈسٹری کو چائنیز ریئر ارتھ منرلز چاہیے، F-35 جیٹس میں چاہیے، سب میرینز میں چاہیے، میزائلز میں چاہیے، گائیڈنس سسٹمز میں چاہیے، اسمارٹ فونز میں، EV موٹرز میں، بیٹریز میں، ہائی سپیڈ ٹرینز میں، اسمارٹ فونز میں، لیپ ٹاپس میں، ہیڈ فونز میں، ہارڈ ڈرائیوز میں، ونڈ ٹربائنز میں، سولر پینلز میں، گرافک کارڈز میں، AI انڈسٹریز میں، نینو چپس میں اور ڈیٹا سینٹرز میں بھی چاہیے۔ آپ سوچیں وہ کیا ہے جس میں امریکہ کو چائنیز ریئر ارتھ میٹلز نہیں چاہیے؟ آپ یقین کریں ڈونلڈ ٹرمپ کو ان باتوں کا کوئی اندازہ پہلے سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اب بھی شک ہے تو آپ 1984 میں نیو یارک ٹائمز کا وہ آرٹیکل دیکھیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ اتنے عام سے، سادہ سے، سستے سے فلیٹس جیسے نیو یارک میں پہلے بھی بہت ہیں، وہ اتنے مہنگے داموں کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ لوگوں کو ایک فینٹسی، ایک من پسند جھوٹی لیکن پرکشش کہانی چاہیے ہوتی ہے، اور بس وہ خرید لیتے ہیں اگر آپ یہ کہانی انہیں بیچ سکیں۔ ریئل اسٹیٹ کے بعد وہ ایسی ہی ویری بیوٹیفل، ویری گڈ فینٹسیز اپنے ووٹرز کو بھی بیچ چکے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس بار ان کے کسٹمر ووٹرز ہی اکیلے میدان میں نہیں ہیں، بلکہ مقابلے پر ایک اور طاقتور سیاسی جماعت اور دنیا کی بڑی طاقتیں بھی کھڑی ہیں۔
اس سادہ سی کمپلیکسٹی کا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا، اسی لیے 1870s کے 1870 کے 30 اور 40% ٹیرفز کی تعریفیں وہ آج کے دور میں بھی کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ حالانکہ 1870 کے دور میں امریکی حکومت کی واحد آمدنی یہی ٹیرفز ہوا کرتے تھے، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ برٹش اور یورپین ممالک بھی وہی پروڈکٹس تیار کرتے تھے جو امریکن انڈسٹریز میں بنا کرتی تھیں۔ ٹیرفز کا فرق اور ٹیرفز لگانا سمجھ میں آتا تھا۔ آج تو امریکن اکانومی کسی بھی ملک سے زیادہ ماڈرن اکانومی ہے۔ اس کی ڈائیورسفیکیشن کا، اس کے تنوع کا مقابلہ کوئی دوسری اکانومی، کوئی انڈسٹری نہیں کر سکتی۔ 2 صدیوں پرانے ٹیرفز کا ماڈرن فری اکانومی سے کتنا بڑا کلیش ہے، اس کا اندازہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یقیناً ہونا شروع ہو گیا ہوگا، کیونکہ اپریل کے پہلے ہفتے ہی میں شی جن پنگ نے انفلوئنسرز کی ویڈیو والا دھیما نہیں بلکہ اصلی والا سخت جواب دے دیا تھا۔ وہ ایسے کہ چین نے 6 سے 7 ریئر ارتھ منرلز اینڈ میٹلز کی سپلائی امریکہ کو بالکل بند کر دی۔ یہ 7 ہیوی میٹلز ہیں اور ان کی پروڈکشن اور پروسیسنگ ساری کی ساری چین میں ہوتی ہے۔ یہ سیمی کنڈکٹرز اور ایویشن انڈسٹری میں امریکہ میں ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی تفصیل ابھی چند لمحے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوستو، یہ گریٹ ٹیرف اینڈ ٹریڈ وار اب مکمل طور پر چھڑ چکی ہے۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ اس سے 100% پیچھے نہ ہٹے تو یہ کسی بھی وقت ہاٹ کانفلکٹ میں بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سسٹمیٹکلی رفتہ رفتہ اس سے پلٹ جائیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے اب امریکہ ریورس کرنا بھی چاہے تو اب نہیں کر سکتا، وہ ہے دنیا کا ڈالر اور امریکن وعدے پر بھروسہ۔ جس طرح رشیا یوکرین وار کے نتیجے نے دنیا کا پاور سٹرکچر تبدیل کر دینا ہے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف گیمز نے اب نیا اکنامک ورلڈ آرڈر پیدا کرنا ہے، جس میں امریکہ پر انحصار کم ہوگا، نئی مارکیٹس اور نئے سلک روٹس بنیں گے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کاروباری بندوبست ختم ہو چکا ہے۔ ورلڈ آرڈر جو امریکہ نے اپنے یورپین اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، اسے دوبارہ کھڑا کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر امریکہ میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، اور خاص طور پر ایسی تبدیلی جو اس کے سب سے بڑے مسئلے یعنی 124% ڈیٹ ٹو GDP کو حل کر سکے، اور اس کی اکانومی کا فزیکل ڈیفیسٹ ختم کر سکے، اور جو وہاں ٹریلینئر اور عام آدمی میں فرق پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کر سکے۔ امریکہ کے 124% قرضے اور ڈیٹ سیلنگ پر ہم نے ایک زبردست ڈاکومنٹری بنا رکھی ہے جسے آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ امریکہ، چین اور روس کے درمیان سپر پاور کی گریٹ گیم پر ہماری شاندار ڈاکومنٹریز ضرور دیکھیں۔ ان میں وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے درجنوں کتابوں سے ریسرچ کر کے آپ کے لیے اس میں رکھی۔